वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और हम आपके साथ हैं। आपका दिल पसंद प्रोग्राम लिए हुए ब्रेकफास्ट शो, खुदा का पाक कलाम हम मिलकर सीखते हैं। खुदा के मुंह की बातें जो हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती हैं, शहद से ज्यादा मीठी हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो अजीजों, अगर आप हमारा साथ दें और आप दूसरे दोस्तों को, अजीजों को आप इस प्रोग्राम के बारे में बताएं ताकि वो भी बरकत पा सकें, तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। इसके साथ साथ जो बात मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अपनी बाइबल मुकद्दस को आप अपने पास ले लें, तो ये भी बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि खुदावन के पाक कलाम हम जब मिलकर सीखते हैं तो खुदावन हमें बरकत देता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सुबह सवेरे खुदावन के पाक कलाम को आप मेरे साथ मिलकर सीखते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दूसरों को भी इस बारे में बताएं कि वो भी खुदावन के पाक कलाम को हमारे साथ सीखें। ये आपकी एक मिनिस्ट्री है जो आप मेरे साथ मिलकर करते हैं और दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे बरकत पाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस जरिए से, यानी बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए से लोग जो है वो खुदावन का पाक कलाम जो है वो सीखें। मैंने बारहा इस बात को आपके साथ शेयर किया है कि ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है जिसमें आप ड्रामे देखें या फिल्में देखें, बल्कि ये एक ऐसा चैनल है जिसके जरिए हम खुदावन के पाक कलाम को मिलकर जो है वो सीखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और हम मिलकर खुदावन के पाक कलाम को सीखेंगे। तो आइए खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम को देखते हैं। लूका का अंजीली बयान, उसका 14 बाब, लूक चैप्टर 14 वर्स 15 टू 24। आज इस प्रोग्राम के आगाज में हमारा जो डिवोशन है वो मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 14 बाब 15 से 24 आयात। खुदा का पाक कलाम सुनिए। जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी जियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए उनसे कहे, आओ अब खाना तैयार है। इस पर सब ने मिलकर उज्र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस वक्त से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक की इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहां ले आ। नौकर ने कहा, खुदावंद, जैसा तूने फरमाया था वैसे ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। पुरफजल दावत, बड़ी खूबसूरत ये तमसील है जिसको हम देखते हैं कि एक बादशाह जो है वो किस तरीके से ज़ियाफत का एहतमाम करता है।
ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس سارے واقعے میں، اس ساری تمثیل میں، کہ مختلف طرح کے جو عذر ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے کھیت خریدا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ ایک کہتا ہے جی میں نے بیل خریدا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ ایک کہہ رہا ہے جی میں نے شادی کی ہے، مجھے معذور رکھ۔ عزیزو، جب ہم خداوند کی جو نعمتیں ہیں، خداوند کی جو برکت ہے، اس کی قدر نہیں کرتے تو خداوند اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہیں اگر ہم ان پر دھیان دیں تو ہم ان کے حقدار نہیں تھے، لیکن یہ خداوند کی مہربانی ہے، خداوند کا فضل اور ترس ہے کہ خداوند نے ہمیں یہ برکتیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اولن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی ان کے لیے وہ آئے، لیکن جب انہوں نے اس کو قبول نہ کیا تو خداوند کا جو انتظام تھا عالمگیر نجات کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو غیر قوم تھے خداوند نے ہمیں چن لیا۔ یہاں پر بھی ہم ان دو طرح کے گروہ کو دیکھتے ہیں، ایک وہ جن کے لیے خداوند نے دعوت کا اہتمام کیا لیکن وہ نہ آئے، اور پھر خداوند نے کہا کہ جا کر تو غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ تاکہ میرا گھر جو ہے بھر جائے۔ پھر بھی جگہ تھی۔ خداوند نے کہا کہ وہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ خداوند کا یہ کھانا جو ہے یہ اس کا پاک کلام ہے۔ جب خداوند ہمیں دعوت دیتا ہے، جب خداوند بلاتا ہے تاکہ ہم اس زندگی کی روٹی کو لیں، خداوند ہماری فکر کرتا ہے۔ اور میں نے ایک پروگرام جو شروع کیا جب ریڈیو پہ تھے، ڈیلی بریڈ، روزمرہ کی روٹی، بہت ہی خداوند نے برکت دی اس پروگرام کے وسیلے سے۔ تو یہ ڈیلی بریڈ ہے، یہ روزمرہ کی روٹی ہے جو خداوند ہمیں دیتا ہے۔ ہمیں خداوند کی اس دعوت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے، خداوند کی اس پرفضل دعوت کے لیے، خداوند کی مہربانی کے لیے۔ دوسری بات جو ہمیں اس میں سیکھنی ہے اپنے اس گیان دھیان میں، ڈیووشن میں، we don't have to be ignorant, we don't need to be stubborn، میں سخت دل نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ کنسیڈر کرنا ہے، خداوند کی محبت کو، خداوند کے پیار کو۔ اور تیسری جو بات ہے، وارننگ، ججمنٹ۔ اگر ہم اس کی محبت کی قدر نہیں کریں گے، اس کے کلام کو اہمیت نہیں دیں گے، اس کی باتوں کو ہم نظر انداز کریں گے تو ججمنٹ بھی ہے، عدالت بھی ہے، ہمیں اس کا بھی سامنا کرنا ہے۔ اس لیے بی اویئر، بی ویجیلنٹ، بی کانشیس، کیئرفل، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی دعوت کو قبول کیجیے۔ آئیے دعا مانگیں، خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو بارہا ہمیں اپنے پاس آنے کا فضل بخشتا ہے۔ خداوند ہم تیری اس فضل دعوت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، رات کے اس پہر کے لیے جس میں تو نے ہمیں سنبھالا، ہماری حفاظت نگہبانی فرمائی، اور آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے اے پیر خداوند تو ہمیں دانا دل دے تاکہ خداوند ہم تیری محبت کی قدر کریں، اور اے پیر خود جب بھی تو بلاتا ہے ہم تیرے پاس آئیں۔ آج کے سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، یسوع کے سندر نام میں، آمین۔ آئیے عزیزو، ہم اپنی کوائر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہیسٹن ایشین یونیٹری فارم کہتا ہے کسی کو اپنے رتھوں پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے گھوڑوں پر بھروسہ ہے، اور ہم تو اپنے خداوند پر بھروسہ کریں گے۔ ہم گرے لیکن پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور آس پاس گرتا ہے لیکن خداوند اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ مشکل پریشانی زندگی میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی آس خداوند پر ہے، آپ کی امید اس پر ہے، کیونکہ وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری جان کا لنگر ہے۔ لنگر جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ اینکر جس کو بولتے ہیں، جہاز کو جو سنبھالتا ہے۔ وہ ایک لوہے کا بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے،
اور جب ہوائیں چلتی ہیں، موجیں ٹکراتی ہیں جہاز کے ساتھ، تو وہ جہاز کو سنبھالے رہتا ہے۔ دو باتیں اس اینکر کے حوالے سے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ جہاز بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اینکر جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے جہاز کے مقابلے میں، لیکن اس کی طاقت جو ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑے جہاز کو سنبھالے رہتا ہے۔ دوسری جو بات ہم اس لنگر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہ انویزیبل ہوتا ہے، پانی کے اندر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ خداوند ہمارا خدا بھی ایسے ہی ہے، وہ جب ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اس کی قوت کام کرتی ہے، بظاہر لوگ اس کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ ایک عجیب طور سے ہمارے اندر کام کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے۔ آپ کی مشکلات، آپ کے طوفان، آپ کی موجیں کتنی بھی ظالم کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن وہ لنگر جو ہے وہ آپ کی زندگی کے جہاز کو ڈگمگانے نہیں دیتا، آپ کو قائم رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، خدا ان کا شکر ہو کہ وہ ہماری جان کا لنگر ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ آئیے خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو دیکھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک کویسچن جو ہے اس کو آپ آنسر کریں۔ وہ لوگ جو کہ اس وقت میرے ساتھ سوشل میڈیا پر ہیں، میں ان کے لیے یہ کویسچن چھوڑ رہا ہوں۔ آپ بتائیے گا کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ سوچئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ یہ ایک بائبل اسٹڈی کا ایک نیا سلسلہ جو ہے اس کو میں شروع کر رہا ہوں۔ I'm leaving this question for you, which is the greatest and the dangerous sin in this world. کون سا گناہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی خطرناک ہے، مہلک ہے؟ مہلک میں استعمال کر رہا ہوں، ڈیڈلی سن۔ کچھ سن ہے جو کہ بائبل مقدس کا ذکر ہے، وہ بڑے ہی خطرناک گناہ ہے۔ تو وہ کون سا گناہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، خوفناک ہے؟ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ایک چھوٹا سا میسج صرف آپ نے کرنا ہے، اس کویسچن کا آپ نے آنسر کرنا ہے، اور پھر میں آپ کو بائبل اسٹڈی جو ہے وہ دوں گا۔ تو ہم ایک برج جو ہے وہ خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 37 باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ تو جلدی سے اپنا آنسر جو ہے وہ مجھے بھیجیے، اور پھر اس کے بعد میں بائبل اسٹڈی آپ کے لیے لے کر آگے بڑھوں گا۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو سنیے۔ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا، جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بو کلمون کباہ بھی بنوا دی۔ اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جس سے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور بیت خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، اپنے عہد نامہ میں سے خدا کا پاک کلام سنیے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 20 باب کی پہلی آیت سے لے کر 16 آیت تک۔ جو میں نے کویسچن آپ کے لیے چھوڑا ہے، آپ ضرور اس کا جواب دیں، چاہے ایک لفظ میں آپ اس کا جواب دے دیں کہ
وہ کون سا خطرناک ترین گناہ ہے اس دنیا میں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر میں بہت خطرناک گناہ ہے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 20 باب اس کی پہلی آیت، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے، پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا، ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے سے کہا تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی 1 دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 گھنٹہ کام کیا اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سے ہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں، یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے ہو خداوند، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو ہم سے بات کرتا ہے۔ پیار خداوند تو جو کہ قادر مطلق ہے، جب تو کلام کرتا ہے تو پہاڑ کانپ جاتا ہے۔ خداوند ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل تیری آواز سے گھبراتے تھے، خوف زدہ تھے، اور انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہی ہم سے کلام کر لیا کر، تو ہی ہم سے بات کر لیا کر، کیونکہ خداوند تو قادر مطلق ہے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، تو ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ ہم تیری قدرت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہر وقت اور ہر جگہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ تو نے ہی اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم تیری یکسانیت کے لیے، تیری قدوسیت کے لیے، تیری پاکیزگی کے لیے، تیرے اختیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس وقت درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی آج جو مضمون میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کو میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی ورس 30 خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔
بوسیدگی جو ہے اس کو ہم کینسر کہہ سکتے ہیں. jealousy is like a cancer in the bones, اور یہ ہڈیوں کو کھا جاتا ہے. jealousy جو ہے یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو ہمیں بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے. jealousy ہے کیا؟ feeling or showing an unhappy or angry desire to have what someone else has. وہ چیزیں جو کہ دوسروں کے پاس ہوتی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ ہماری فیلنگ جو ہوتی ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہوتے ان سے، اور چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس. جو اب ہم نے پچھلے دنوں سیکھا امبیشن کے بارے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کے انگلش میں بھی اردو میں بھی اس کے بارے میں سکھایا کہ جو ڈیزائر ہے، جو انٹینشن ہے، جو آپ کی خواہش ہے، there's nothing wrong with that desire. Desire is a part of our emotion, but there are some unhealthy desire جو ڈسٹرکٹیو ڈیزائر ہیں. تو جیلسی جو ہے یہ بھی ایک ایسی خواہش ہے جو جس کو آپ گریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ چیز جو دوسروں کے پاس ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. جو دوسرے کا سٹیٹس ہے ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے. جو جس طرح پہ آپ ایسا ہے، دوسرے کے پاس جتنا ہینڈسم کو دوسرا ہے، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے. تو یہ جو ابھی دو ورد ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، the book of Genesis chapter 37 verse 1 to 5 and Matthew chapter 20 verse 1 to 16. تو ان دونوں حوالہ جات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فوکس کریں گے، اور ان پہ ہم غور کریں گے کہ جو جیلسی ہے یا جو بغض ہے، اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوا. کہ یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے اس سے بغض رکھا، انہوں نے جیلسی کی اور حسد کیا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے مارا اور اس کو گڑھے میں ڈال دیا، اس کو پھر بیچ دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جو یوسف ہے وہ کیسے مصر میں گیا اور وہاں پر حکمران بن گیا. تو یہ ایک جیلسی کی تصویر جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے. دوسرا جو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کام کر رہے تھے مقدس متی کے انجیلی میں اس کے 20 باب کی جو ہم نے ابھی آیات دیکھی ہیں، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیلسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ مزدوری کیوں نہیں دی گئی، ہم تو صبح سے کام کر رہے ہیں اور جو بھی 2 گھنٹے کے لیے آئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے ان کو بھی آپ نے وہی جو مزدوری ہے وہ دے دی ہے. تو یہاں پر بھی ہم حسد اور بغض کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. There are different types of the jealousy, but I'm trying to focus upon 2 major type of the jealousies جو ہیں ان کو میں فوکس کرنا چاہوں گا. تو ایک جس کو عام طور پر ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں اور وہ ہے پروفیشنل جیلسی. آپ سب جو لوگ جاب کرتے ہیں، ہم سب بھی کسی نہ کسی طرح اس کے وکٹم ہوتے ہیں، یا ہم خود ہمارے اندر یہ جو ایک گناہ ہے وہ پایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پروفیشنل جیلسی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے جو لوگ پروفیشنل جو ہیں ان کے اندر جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، جس جگہ پر بھی آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں. اس کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو پروموٹ کر دیا گیا ہے، اس کو زیادہ سیلری دی جا رہی ہے کمپیریٹیولی ٹو می. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ فیلنگز آ جاتی ہیں کہ جی میں بیکار ہوں، مجھے اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی، آئی ایم ورتھ لیس. شاید یہ شخص جو ہے یہ مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ ہے اور یہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، یہ زیادہ گفٹڈ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیورٹزم کی وجہ سے لوگ جن کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، جن کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے، جن کی کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے، جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یا ان کو ریجیکٹ کرنے کے ساتھ ان کو نیگلیکٹ بھی کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ اس قابل نہیں ہوتے اس پوزیشن کے، اس پروموشن کے، ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک فیلنگز کی وجہ سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی میں اس قابل نہیں ہوں، اور دوسرے کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا ہے. آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ورتھ لیس. جب ہم اس کی ریکٹیفیکیشن پہ بات کریں گے تو میں ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہمیں کرنا کیا چاہیے. لیکن ابھی میں اس کی وجوہات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ شخص جو ہے یہ پروموٹ ہو گیا اور دیر از نو روم فار مائی گروتھ، میں اب آگے نہیں بڑھ سکتا، میری پروموشن نہیں ہوگی اور
یہ شخص جو ہے یہ میرے لیے بہت بڑی ہرڈل ہے، یہ رکاوٹ ہے میرے آگے بڑھنے میں۔ پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو فائنینشیل گین ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ جی اب مجھے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس شخص کو ہو گیا ہے، اور یہ مالی طور پر مجھ سے زیادہ مستحکم ہو جائے گا، زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہی از مور ٹیلنٹڈ دین می، آپ کی جیلسی جو ہوتی ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ یہی بات ہم اس اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان ہوتی ہے، اور کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں جس کو کہتے ہیں نا انفیریٹی کمپلیکس، وہ اس میں چلے جاتے ہیں، اور جو شخص جس کو پروموٹ کیا جاتا ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے کہ جی آئی ایم بگ گن، میں بہت بڑی چیز ہوں اور دوسرے میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو لوگوں کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کئی لوگ جو اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ جی بات چھوڑو جی، میری تو سمجھے کچھ نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا جس طریقے سے ان کی پروگرس ہونی چاہیے وہ ایک بس جسے کہتے ہیں نا گزارے والی بات وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ لوگ جسے کہتے ہیں نا ابھی کہ ٹھیک ہے جی وہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، تو آپ پھر محنت نہیں کرتے، آپ کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ پروفیشنل جو جیلسی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس قسم ہے۔ دوسری جو جیلسی ہے وہ ہے ریلیشن شپ میں۔ ابھی اس جیلسی کی جو ایک ہم نے مثال دیکھی یوسف کے اور اس کے بھائیوں کے درمیان، کہ وہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری جو عزت ہے اتنی نہیں ہے، ہمارا باپ جو ہے اس نے اس کو بو کلمنی جو ہے وہ پوشاک بھی لے دی ہے اور وہ اس کے دل کے بڑے قریب ہے۔ تو یوسف کے بھائیوں نے انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں سوچا کہ باپ کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے اور جو ہمارا بھائی ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ they were feeling vulnerable کہ یار ہم تو بیکار ہیں، ہم اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، بھیڑ بکریاں چلا رہے ہیں، اور یہ دیکھو جی اس کو جو ہے باپ کتنی جو ہے وہ فیور دے رہا ہے۔ اچھا یہاں پر میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو ریلیشن شپ میں جو ایک بات جو ہمیشہ میں یاد رکھنی چاہیے، اسپیشلی ان دا ریلیشن شپ ود دا پیرنٹس اینڈ چلڈرن۔ ابھی آپ اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں، وہ پکچر جو ہے فل میں نہیں لے پایا، لیکن اس میں بات کیا کرتے کہ ہم ایک بچے کے مقابلے میں دوسرے بچے کو زیادہ جو اہمیت دیتے ہیں اور فیورٹ بنا لیتے ہیں۔ تو فیورٹزم جو ہے یہ فیملی میں بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو عیسو اور یعقوب کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ دیکھیں کہ جو ماں ہے وہ اپنے بیٹے یعقوب کو جو ہے وہ زیادہ پیار کرتی ہے اور عیسو کو پیار نہیں کرتی، اور اسحاق سے وہ دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ برکت لے جاتا ہے۔ اور دونوں ماں بیٹا جو ہے یعقوب اور اس کی ماں جو ہے وہ مل کر یہ پلان کرتے ہیں کہ جی کیسے اس کو دھوکہ دیا جائے اور برکت، حالانکہ دونوں اس کے لیے وہ قابل قدر ہونے چاہیے تھے۔ تو اس نے چھوٹے کو جو ہے وہ برکت دلا دی اور پلوٹے نے کہا کہ جو ہے وہ اس کو دلا دیا اور وہ برکت لے گیا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں بھی، یوسف کے کیس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب ہے، اب یہ دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا یہ کہتے ہیں نا فیملی میں جو ہے وہ چلتی ہیں، کہ جیسے یعقوب کے باپ نے کیا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا، یعقوب نے بھی یہ کیا کہ اس نے جو یوسف تھا جو کہ 17 برس کا تھا، تو وہ اس نے اس کو زیادہ پیار کیا اور اس کے لیے اس نے بو کلمنی کبا جو ہے وہ اس کو بنوا کر دی، جو کہ ایک رسپیکٹ کا نشان تھی۔ فیورٹزم جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو دوسرے بھائی تھے ان کا جو آپ دیکھیں کہ سیلف امیج جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آپ کو یار ہم کسی لائق نہیں ہیں اور ہمارا باپ جو ہے وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، یہ چھوٹے سے پیار کرتا ہے، ہم بھی اسی طرح اس کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہ جو ریلیشن شپ میں جو جیلسی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم فیورٹ بنا لیتے ہیں تو دوسرے جو ہے وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک پرابلم جو ہے وہ فیملی میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں جی جیلسی کے؟ پہلا جو اس کا جو افیکٹ ہے، دیکھیں خدا نے ہم سب کو جو ہے وہ یونیک بنایا ہے، ہم سب بڑے ہی یونیک ہیں، خداوند نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بنایا، لیکن جب ہم اپنی جو
यूनिक, हर एक का जो डीएनए है ना वो फर्क है। हम देखो खुदा ने हमारी पैदाइश के पहले ही हमें डिजाइन किया हुआ है। ज़बूर कहता है कि इससे पहले कि मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा, बतन तल में पैदा हुआ, खुदावन ने जो है वो पहले से डिजाइन किया होता है। इसलिए जो अबॉर्शन है वो ठीक नहीं है, गुनाह है, क्योंकि खुदावन ने पहले से ही डिजाइन किया होता है हमारी लाइफ को पहले से। तो जब हम जिस्म इख्तियार करते हैं तो उससे पहले खुदा उनका एक प्लान है, इसको कहते हैं प्री डेस्टिनेशन नॉलेज ऑफ गॉड। खुदा का जो इल्म साबक है उसके मुताबिक खुदा ने पहले से इस चीज को डिजाइन किया हुआ है। तो हर शख्स जो है वो यूनिक है। इसलिए जब हम हसद करते हैं, जब हम जेलस हो जाते हैं, तो हमारी जो यूनिकनेस है, जो हम मुनफरद हैं, जो हमारी इनफरादियत है, वो डैमेज हो जाती है। क्योंकि जब हम दूसरों को कॉपी करते हैं, क्लोन करते हैं दूसरों को, मैंने देखा है कि जो मिनिस्ट्री में भी लोग जो है वो इस बात का जो है वो उनका जो माइंड सेट है कि दूसरों की मिनिस्ट्री को क्लोन करना, दूसरों को कॉपी करना, और आपकी जो अपना जो गिफ्ट है, आपका जो अपना मसा है, उसको आप नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, डॉक्टर जो बिली ग्राहम, बहुत बड़े इवेंजलिस्ट, और उनका एक अपना स्टाइल था, उनकी कंपनी यूनाइटिंग थी, और खुदा ने उनको बड़ा ब्लेस किया। और इसके साथ साथ हम अभी बेनिन को देखते हैं कि जो उनकी जो अनॉइंटिंग है, जो उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री है, जैसे वो लोगों पे हाथ रखते हैं, लोग गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है उसको बेनिन बनने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर बिली ग्राहम बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको कॉपी करते हैं, क्लोन करना चाहते हैं उनकी मिनिस्ट्री को। उसका नतीजा क्या होता है कि जो आपका अपना गिफ्ट होता है, जो आपकी अपनी अनॉइंटिंग होती है, उनकी तरह बिहेव करना, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह हाथ रख के मिनिस्ट्री करना, तो मिनिस्ट्री को आप क्लोन नहीं कर सकते। आपकी अपनी अनॉइंटिंग है, आपका अपना गिफ्ट है, हर शख्स जो है वो यूनिक है। तो जब आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं, दूसरों से हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, तो आप अपनी जो इनफरादियत है, आपकी जो अपना गिफ्ट है, अपना जो टैलेंट है, आपकी जो अपनी यूनिकनेस है, उसको आप खो देते हैं। दूसरा जो इसका जो नुकसान है वो है कि आपका जो फोकस होता है, आप उससे डाइवर्ट कर जाते हैं। जो जो कुछ आपने करना होता है आप वो नहीं कर पाते, और आप इस पे सोचते रहते हैं कि दूसरे ने ये कर दिया, उनके बारे में आप सोचते रहते हैं। और आपका जो अपना टारगेट होता है, जो एक टाइमिंग होती है, हर चीज का एक वक्त है। अगर आप इस बारे में सोचते हैं, अगर आपने एजुकेशन हासिल करनी है और आप दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने ये डिग्री कर ली, उसने ये कर लिया, और आप जो करना चाहते हैं वो नहीं करते, और आप अपना वक्त जो है वो इसी बात पर सोचने पर सर्व कर देते हैं, जाया कर देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और खुद कुछ नहीं करते, तो उसका नतीजा ही होता है कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसको मैं कहता हूँ कि स्टिलनेस, जमूद हो जाते हैं, साकन हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ना है। वेस्ट योर टैलेंट, टाइम एंड एनर्जी। इसका क्या होता है कि आप अपना टैलेंट वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी जो है उसको वेस्ट करते हैं, और फिर ये भी है कि ये आपको गुनाह की तरफ जो है वो लेके जाती चीजें। आप जब दूसरों से हसद करते हैं, और आप देखें कि यही बात हुई कि जो यूसुफ के भाई थे उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने अपने ही भाई को मारकर उसको गड्ढे में डाल दिया और झूठ बोला। अब देखिए जो गुनाह है ना, जो जिनका जिक्र हम देखते हैं कि खरूज के 20 बाब में, कि तू दूसरों के माल का लालच ना करना, और अगर यहाँ पर ये लिखा जाए कि तू बुग़्ज़ ना रखना, तो मैं समझता हूँ तू हसद ना करना, तो इसको देखें कि ये तमाम जो दीगर गुनाह है उनकी तरफ जो है वो लेकर जाए। दूसरों के माल पर निगाह करना, दूसरों से हसद करना, दूसरों के टैलेंट के बारे में सोचते रहना, ये चीजें आपको गुनाह की तरफ लेके जाती हैं। ये आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर असरअंदाज होती हैं चीजें। और फिर ये है कि देखें, जो अभी हमने तिलावत किया मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान उसका 20 बाब, वी नीड टू बी थैंकफुल टू गॉड। जो कुछ खुदावन ने हमें दिया, पिछले दिनों हमने कुम्हार के बारे में और मिट्टी के बारे में सीखा था कि मिट्टी जो है वो कुम्हार से ये नहीं कह सकती तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। हम उसके हाथ में है, उसकी कारागरी है, वो हमारा खालिक है। और अभी हमने देखा कि खुदावन के इस पाक कलाम में कहता है कि मेरी मर्जी है
جتنا میں کسی کو دینا چاہوں آپ مجھے کہہ نہیں سکتے کہ اس کو کیوں اتنا دیا ہے، اس کو کیوں اتنی مزدوری دے دی ہے، مجھے کیوں نہیں اتنی دی۔ وہ کہتا ہے میرے پیسے ہیں، میں جس کو مرضی دوں، اور جو میں جس کے ساتھ جیسا روا کرنا چاہوں میں کروں۔ تو اس لیے مجھ سے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے۔ تو خداوند کی مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ جو کرنا چاہے، بھلا کرنا چاہے، کسی کو سزا دینا چاہے، کسی کو پروموٹ کرنا چاہے، کسی کو برکت دینا چاہے۔ تو ہمیں اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کی ججمنٹ نہیں کرنا۔ اب یہاں پر لوگ جو تھے جن کو مزدوری دی گئی، دے اسٹارٹ ججنگ گاڈ، اور وہ جو مالک تھا اس کو انہوں نے جج کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کو کتنے دے دیے؟ میں صبح سے کام کر رہا تھا، اب میں آپ نے مجھے یہ نہیں دیا۔ ایک اور جو اگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں بغض کی، حسد کی، مصر بیٹے کی کہانی میں، کہ چھوٹے نے باپ سے کہا کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے، پروڈیگل سن کی بڑی خوبصورت سٹوری ہے۔ تو باپ نے اس کو کہا ٹھیک ہے بیٹا، یہ لے، جو میرا وہ تیرا لے لے۔ اس نے اپنا سارا مال متا جا کر وہ تباہ برباد کر دیا، ضائع کر دیا قصبیوں میں، اور پینی لیس ہو گیا۔ واپس آیا، باپ نے اس کو گلے لگایا، اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، اس کے لیے بچہ ذبح کیا۔ اور جو بھائی ہے دوسرا، وہ آگے کہتا ہے کہ تو نے تو کبھی مجھے بکری کا بچہ نہیں دیا، اس بیٹے نے تیرا سارا مال متا جو ہے ضائع کر دیا، اور تو نے یہ سب کچھ دے دیا۔ تو باپ کہتا ہے کہ دیکھیے میرا بیٹا کھو گیا تھا، اب ملا ہے، تجھے خوشی کرنا روا تھا۔ عزیزو، ایسے ہی ہم ہوتے ہیں، دوز who are not our brother keeper۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ حابل اور قائن کی سٹوری میں بھی، کہ قائن نے اپنے بھائی حابل کو حسد کی وجہ سے مار دیا، قتل کر دیا۔ دنیا کا پہلا قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اور بائبل مقدس میں تو خیر یہ بات نہیں ہے، یہ میری اپنی بھی آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جب ڈیمونالوجی ہم نے اسٹڈی کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے کہ آدم اور حوا کو خدا نے بنایا، ابلیس جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ جب ان کو بنایا کبھی باغ کے ہر درخت کا پھل کھا دو، لیکن اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے موجود تھا۔ خیر یہ ایک لمبی بات ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ پہلے سے جو ایک مقرب فرشتہ تھا، لوسیفر، اور وہ پہلے سے موجود تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا ان ٹھنڈے وقت آتا اور آدم کے ساتھ وہ رفاقت رکھتا تھا، اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ تو یہ بات جو ہے شاید ابلیس کو بڑی تکلیف دے تھی اس کے لیے، کہ اب خداوند میں جو اس کے دل کے قریب تھا اب وہ میں نہیں رہا، اور خدا جو ہے وہ جا کر آدم کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے۔ تو خدا کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس نے اس کی مخلوق کو خراب کر دیا، کہ خداوند جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا وہ ان کے گناہ اس کی زندگی میں لے آیا۔ انہوں نے نافرمانی کی آدم اور حوا نے، اور خدا کے ساتھ جو رفاقت تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو بنیادی طور پر جو گناہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ حسد کا ہی تھا، کہ وہ نہیں چاہتا تھا، ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ یا خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھے۔ اور یہ تو آج بھی ابلیس کی یہ بہت بڑی مشکل ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا کہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ پیار کرے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان خدا کے ساتھ رفاقت رکھے، اور اسی رفاقت کو توڑنے کے لیے، اسی شراکت کو توڑنے کے لیے ابلیس جو ہے سرگرم عمل ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ مل کر خداوند کی عبادت کریں، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خداوند کے ساتھ باتیں کریں، اور وہ اس رفاقت کو، اشراکت کو توڑنا چاہتا ہے۔ اور خداوند نے جو یوحنا کا انجیل 17 باب میں جو سفارشی دعا، سپر انٹرسیشن ہم کہتے ہیں، وہ کی، تو وہاں پر خداوند کہتا ہے کہ جیسے میں اور تو ایک ہے ایسے یہ بھی ایک ہو جائے۔ اور جو یہ ایکتا ہے، جو رفاقت ہے، جو وننس ہے، اس کو ابلیس جو ہے وہ توڑنا چاہتا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم دیکھیں کہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے کہتا ہے کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایک ہی خیال رکھو، تم میں بیجا فخر کے باعث کوئی دوسرے کو چیرے پھاڑے نہ، آپ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، آپس میں ہم ایک رہیں۔ اور ابلیس اس بات کو پسند نہیں کرتا، وہ حسد کرتا ہے۔
अजीजों, जो यूनिटी है कलीसिया के अंदर, जो यगानगत है, वो बहुत जरूरी है। हमें इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ये जो हसद है, ये हड्डियों में एक कैंसर की तरह है। जब आप दूसरों के बारे में ऐसा सोचते रहेंगे कि खुदावन ने उसको ये बरकत दे दी, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, और ये जो प्रोफेशनल जेलसी है, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। और रिलेशनशिप में भी आप देखते हैं कि हमारे जो आप देखें कई दफा जो आपके अजीज होते हैं, जो आपके दिल के बड़े करीब होते हैं, वही शख्स आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अपने भाइयों ने, यूसुफ के अपने भाइयों ने उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया। जो यहूदा सिजदी था, वो खुदाम के बड़ा करीब था, और 5 पैसों की थैली जो है उसके पास होती थी। और जो शख्स आप समझते हैं कि ये मेरे बड़ा ही करीब है, वही आपके लिए बहुत दफा नुकसान का सबब बनता है। रिलेशनशिप में भी, इन योर प्रोफेशन जेलसी, जो लोग आपके बहुत करीब होते हैं, जिनको आप समझते हैं कि जी ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसके अंदर इब्लीस जो है वो काम करना शुरू कर देता है। इसलिए ये भी बात जरूरी है कि जो दूसरों की जो मिनिस्ट्री है, दूसरों के जो गिफ्ट हैं, जो खुदा ने उनको ब्लेसिंग दी हुई है, उसको आप कॉपी ना किया करें। अपने जो गिफ्ट हैं, अपनी जो आपकी अनॉइंटिंग है, उसको देखें तो खुदावन ने आपको क्या बरकत दी है, कैसे अनॉइंट किया है, क्या गिफ्ट है आपका जो खुदावन ने आपको दिया है, उसको प्रैक्टिस करें। और मैंने अपनी इस मिनिस्ट्री में मैंने बहुत दफा देखा है कि लोग इस बात से जेलस होते हैं, बड़ा का चर्च जो है वो बड़ा ग्रो कर रहा है। देखिए बात यह है कि अगर किसी के पास 10 भेड़े हैं तो कोई बात नहीं है, अगर किसी के पास 100 भेड़े हैं तो कोई बात नहीं है। बेसिक जो चीज है वो ये है कि हम सब खुदावन के खादम हैं। अगर किसी के पास मेगा चर्च है तो गॉड ब्लेस देम, अगर किसी के पास छोटा चर्च है तो कोई बात नहीं है। मैंने एक छोटी सी छोटी कलीसिया में भी काम किया है, जहाँ पर 15-20 लोग होते थे, और बड़ी बड़ी कलीसिया में जहाँ पर 4,000 की जो कांग्रेगेशन थी, वहां पर भी मैंने काम किया। मैंने बहुत बड़े बड़े क्राउड में भी जाकर तो खुदा उनकी जो खिदमत की है, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड के आप देखें कि जो डॉक्टर बिली ग्राम का जो कोविड में जहाँ पर उनका जो सेंटर है अमेरिका में, आई एम रियली ब्लेस्ड कि वहां पर पूरी दुनिया से लोग जो है वो आते हैं और खुदा का पाक कलाम सीखते हैं। गॉड गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड इन दैट प्लेटफॉर्म। मैंने छोटे छोटे चर्चेज में भी, गांव में भी काम किया है। तो हर एक चीज का एक वक्त है। खुदावन का पाक कलाम में सिखाता है, खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो खुदावन आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। पतरस के खत में खुदावन ये हमें सिखाता है। So there's a time for everything. There's a time for promotion. There's a time for blessing. But we have to be humble in the presence of God. बुग़्ज़ ना रखें, हसद ना करें, ये आपको खा जाएगा। बुग़्ज़ और हसद ने खुदा यीशु मसीह को सलीब तक पहुंचा दिया, क्योंकि जो यहूदी थे वो हसद करते थे। उनमें देखिए लोग कौन थे? काहिन, फकीह, फरीसी। दे वर नॉलेजेबल पीपल। वो जानते थे पुराने अहदनामा को, मसाया के बारे में जानते थे। उनके हसद और बुग़्ज़ की वजह से खुदावन को मसलूब होना पड़ा। उन्होंने उनको रोमियो के हवाले कर दिया। अजीजों, हमने पिछले वीक सीखा कि शागिर्दों में ये बात हो रही थी कि जी बड़ा कौन है, और खुदा यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो दूसरे की खिदमत करे। कल मैं इस बात को सिखा रहा था चर्च में, मेरा सरमन भी ये था। तो उनमें भी ये हसद पाया जाता था शागिर्दों में कि जी बड़ा कौन है, कौन उसके ज्यादा करीब है। उसी हसद ने यहूदी के मन में ये बात डाली और 30 सिक्कों के एवज अपने यीशु को भेज डाला। और हम देखते हैं कि फिर उन्हीं यहूदियों ने हसद की वजह से आवाज बुलंद कर करके कहा कि इसको यीशु को मसलूब करो, और रोमन ने उनको मसलूब कर दिया। अजीजों, आपका हसद, आपका बुग़्ज़ दूसरे की जान ले सकता है। और आज दुनिया में देखें कि इस गुनाह की वजह से बहुत बड़े बड़े कत्ल हो रहे हैं, लोग
دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پروموشن کے لیے، اپنے آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو وہ برج بناتے ہیں، دوسروں کو وہ سیڑھی بناتے ہیں، ان کو پل بناتے ہیں، ان کے اوپر چل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے سینئرز کی فیور لینے کے لیے دوسروں کے بارے میں جھوٹی باتیں گڑنا، ان کو نقصان پہنچانا تاکہ وہ پروموٹ ہو جائیں، ان کو پرسنل گین حاصل ہو جائے، فائنینشیل گین حاصل ہو جائے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم دوسروں کو ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ڈیڈلیسٹ سن میری نظر میں یہ بہت ہی ایک خطرناک گناہ ہے، ہولناک گناہ ہے، بغض اور حسد۔ ہم اس کی ریکٹیفیکیشن پہ بات کریں گے، کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور زیادہ تو وقت کی کمی کے باعث اس کو میں آگے لے کر نہیں بڑھ سکتا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ کل ہم اس کے مضمون کے مزید اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس گناہ سے بچ سکتے ہیں، اور خدا کیسے ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اس بغض سے، اس حسد سے ہم بچ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کی شکرگزاری کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اے پیارے خداوند، ہمیں اس خطرناک گناہ سے، حسد سے، بغض سے، دشمنی سے خداوند ہمیں بچا، تاکہ ہم دوسروں کے لیے بہتر سوچ سکیں، ان سے پیار کر سکیں۔ پیار خداوند تو ہماری کمزوریوں کا چارہ کر، ہمارے گناہوں کو، تقصیروں کو معاف فرما۔ اور پیارے خداوند دعا کرتے ہیں سب بیماروں کے لیے، کیا خداوند ان کے ساتھ، وہ جو اپنے گھروں میں بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، خداوند ہم دعا کرتے ہیں سمن دیدی کے لیے، کیا خداوند ان کے ساتھ ہو، انہیں کامل سے تندرستی عطا فرما۔ اور پیارے خداوند ہم دعا کرتے ہیں ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہ خداوند اس وقت فائنینشیل کرائسس میں ہے، خداوند ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر۔ ہم اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، اور تیرے لوگوں کے لیے جہاں جہاں بھی تیرے لوگ موجود ہیں، اور اے پیارے خداوند وہ لوگ جو کہ تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ پیارے خداوند ہم آج خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے حسد کا نشانہ ہے، خداوند جن کو فائنینشیل لاس ہو رہا ہے، جن کا خداوند ذہنی اذیت حاصل ہے، پیارے خداوند دعا کرتے ہیں کہ ان کی ساری ذہنی اذیت کو دور کر، ان کی ساری مشکلات کو آسان کر، انہیں اے پیارے خداوند اپنی پناہ میں لیے رہے، اور پیارے خداوند ہر طرح کے انفیریٹی کمپلیکس سے بچا۔ اور جو لوگ سپیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، پیارے خداوند ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، انہیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے۔ خداوند اس پروگرام کے وسیلے سے تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو، اس لنک کو آپ ضرور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں انٹینشنلی میں نے اس کو صرف جو اپنے فیس بک پہ صرف اپنے فرینڈس کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں رسک نہیں لینا چاہتا کہ اگر میں اس کو پبلک کروں تو سم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ لوگ غلط قسم کی ویڈیو جو ہے ان کو بھی ڈال دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے صرف اس کو لمیٹڈ رکھا ہوا ہے اپنے صرف جو میرے فرینڈز ہیں ان کے لیے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں اور آپ اپنے دوستوں زیرو تک اس ویڈیو کو لے کر جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ضرور آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکیں اور آپ برکت پا سکیں۔ آپ اس چینل کو سپورٹ بھی کریں اپنی دعاؤں کے ذریعے اور اپنے ہدیہ جات کے ذریعے، تاکہ ہم اس کام کو اور زیادہ آگے لے کر بڑھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔